आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पोलैंड और यूक्रेन के 3 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। यूपीएससी ने हुकूमत की तरफ से हिदायत मिलने के बाद अफसरशाही में लिटरल एंट्री का इश्तिहार मनसूख कर दिया है। ईपीएफओ में इस साल जून में 19,29,000 लोग शामिल हुए। भारत ने जापान से कहा है कि वो अहम टेक्नोलॉजी से एक दूसरे को वाकिफ कराने की राह में हायल ज़ाब्तों से मुताल्लिक रुकावटों को दूर करे। लोगों को ऑनलाइन बुनियाद परस्त बनाने की रोकथाम पर 2 रोजा भारत ईयू इलाकाई कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू होगी। और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल ने ख़वातीन के 9वें T20 आलमी कप को बांग्लादेश से मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से पोलैंड और यूक्रेन के एक 3 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वार्सा में जनाब मोदी को एक बाकायदा इस्तकबालिया दिया जाएगा। वजीर आजम पोलैंड के अपने हममनसब डोनाल्ड टस्क से बातचीत करेंगे और सदर एंड्रजेज दूदा से भी मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी भारतीय बिरादरी, सरकर्दा ताजिरों और भारतीय उलूम की मुमताज शख्सियतों से भी बातचीत करेंगे। तफसील हमारे नमानिकार से। भारत के किसी वजीर आजम का पिछले 45 साल में पोलैंड का ये पहला दौरा होगा। ये दौरा ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब दोनों मुल्कों के सिफारती ताल्लुकात के 70 साल पूरे हो रहे हैं। ये ताल्लुकात 1992 में कायम हुए थे। जनाब मोदी उन यादगार मुकामात पर भी जाएंगे जो पोलैंड के जामनगर और कोल्हापुर के साथ खुसूसी ताल्लुकात से मुताल्लिक हैं। वजीर आजम इस माह की 23 तारीख को यूक्रेन का सरकारी दौरा करेंगे। ये दौरा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की दावत पर किया जा रहा है। कीव में वजीर आजम की सरगर्मियों में 2 तरफा ताल्लुकात के बहुत से पहलू शामिल हैं, जिनमें सियासी, तिजारती, इक़्तिसादी, सरमायाकारी, तालीमी, सकाफती, अवाम से अवाम के दरमियान तबादले, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद वगैरह भी शामिल हैं। जनाब मोदी तलबा समेत भारतीय बिरादरी से बातचीत करेंगे। उनके यूक्रेन के इस दौरे से 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद जामे बनाने और इन्हें तौसीह देने में मदद मिलेगी। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने अमले और तरबियत के महकमे की तरफ से हिदायत जारी किए जाने के बाद अफसरशाही में लिटरल एंट्री से मुताल्लिक इश्तिहार मनसूख कर दिया है। इससे पहले हुकूमत ने यूपीएससी से कहा था कि वो ये इश्तिहार मनसूख कर दे। ये कदम यूपीएससी की तरफ से मरकजी वजारतों में 45 जॉइंट सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स और डिप्टी सेक्रेटरीज के तकर्रुर से मुताल्लिक एक इश्तिहार जारी किए जाने के कुछ ही दिन बाद उठाया गया है, जिस पर अपोजिशन पार्टियों ने सवाल उठाया था। वजीर इत्तलात और नशरियात अश्विनी वैष्णव ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि लिटरल एंट्री को रिजर्वेशन के उसूल के मुताबिक बनाने के फैसले से समाजी इंसाफ के तईं वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अज़्म का इजहार होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। मोदी जी के सेचुरेशन के प्रिंसिपल से, जिसमें देश में सभी वेलफेयर प्रोग्राम्स को गरीब से गरीब, वंचित से वंचित वर्ग तक पहुंचाया गया, उससे भी अधिकतम लाभ हमारे एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों को मिला है। 2014 से पहले किस तरह से यूपीए की सरकार, कांग्रेस के जो निर्णय होते थे उनमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। मुलाजिमीन के प्रोविडेंट फंड की तंजीम ईपीएफओ में इस साल जून के महीने में 19,29,000 अराकीन का इजाफा हुआ है। यह इजाफा गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 7.86% ज्यादा है। मेहनत और रोजगार की वजारत ने कहा है कि अराकीन की तादाद में इस इजाफे की वजह से रोजगार के बढ़ते मौके और दीगर मुख्तलिफ अवामिल हैं। आदाद शुमार से जाहिर होता है कि इस साल जून के महीने में 10,25,000 के करीब नए अराकीन का इदराज हुआ है। आदाद शुमार का काबिल तवज्जो हिस्सा 18 से 25 साल के नौजवानों की तादाद है, जो इस साल जून के महीने में दर्जशुदा नए अराकीन की तादाद का तकरीबन 59.14% है। पेरोल के आदाद शुमार इस बात की निशानदेही करते हैं कि लगभग 14,15,000 अराकीन ने ईपीएफओ से अपना नाम खारिज करवाया और फिर दोबारा इसमें शामिल हो गए। यह हिंसा गुज़श्ता साल जून के मुकाबले 11.79% की साल दर साल नमू को जाहिर करता है।
جموں کشمیر میں فوٹو والی انتخابی فہرستوں کی ایک مختصر خصوصی نظر ثانی کے بعد 93,000 سے زیادہ نئے ووٹروں کو شامل کیا گیا ہے۔ ای سی آئی اہلکاروں کے مطابق اس کے بعد خطے میں رجسٹرڈ ووٹروں کی کل تعداد 88,03,000 ہو گئی ہے۔ تصاویر والی انتخابی فہرستوں پر نظر ثانی کی خصوصی مہم 1 جولائی 2024 کی تاریخ کو بنیاد بنا کر جموں کشمیر کے سبھی 20 ضلعوں میں مکمل کی گئی۔ انتخابی کمیشن کے اہلکاروں نے بتایا ہے کہ خواتین ووٹروں اور پہلی بار ووٹ ڈالنے والے افراد کی رجسٹرڈ تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اہلکاروں نے بتایا ہے کہ اس طرح کی کوشش ایک باضابطہ عمل ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ انتخابی فہرستیں تازہ ترین ہیں اور موجودہ فہرستوں کی صحیح ہونے کی عکاس ہیں۔ اس دوران بی جے پی نے آئندہ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی لیڈر رام مادھو اور مرکزی وزیر جی کشن ریڈی کو انتخابات میں انچارج کی حیثیت سے مقرر کیا گیا ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں 18 اور 25 ستمبر اور 1 اکتوبر کو 3 مرحلے میں انتخابات ہوں گے۔ اتر پردیش کے سلطان پور کی ضلع عدالت نے اتر پردیش پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ عام آدمی پارٹی کے رہنما سنجے سنگھ کو گرفتار کرے اور 28 اگست کو عدالت میں پیش کرے۔ سنجے سنگھ کی گرفتاری اور پیشی کا یہ حکم 2 دہائی پہلے راستہ روکو احتجاج کی پاداش میں جاری کیا گیا ہے۔ عدالت نے سنجے سنگھ کو قصوروار قرار دیے جانے اور سماعتوں سے غیر حاضر رہنے کے بعد خود سپردگی نہ کرنے پر سخت اعتراض کیا۔ اس سے پہلے 13 اگست کو عدالت نے سنجے سنگھ، سماجوادی پارٹی لیڈر انوپ سانڈا اور دیگر 4 ملزمین کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا تھا۔ اس معاملے پر گزشتہ کل سماعت ہونی تھی، تاہم ملزمین عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوئے۔ سال 2021 میں اس وقت کی ڈیموکریٹک سوشلسٹ پارٹی کے لیڈروں سنجے سنگھ اور انوپ سانڈا نے اپنے حامیوں کے ہمراہ سلطان پور میں بجلی کی کٹوتی کے خلاف احتجاج کے دوران ایک فلائی اوور کو بند کر دیا تھا۔ اس معاملے میں سلطان پور کی خصوصی عدالت نے گزشتہ سال 23 جنوری کو سبھی 6 ملزمین کو قصوروار قرار دیا تھا۔ گجرات قانون ساز اسمبلی کا 3 روزہ مانسون اجلاس آج شروع ہوگا۔ اس اجلاس میں 4 نشستیں ہوں گی۔ یہ اجلاس ان ارکان اور دیگر سرکردہ شخصیات کو خراج عقیدت پیش کیے جانے کے ساتھ شروع ہوگا جن کا حال ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ اجلاس کے دوران جی ایس ٹی ترمیمی بل، گجرات منشیات کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل اور گجرات خصوصی کورٹ بل سمیت 5 بل ایوان میں پیش کیے جائیں گے۔ اس دوران اپوزیشن کانگریس نے اجلاس میں توسیع کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے جاپان سے کہا ہے کہ وہ ضابطوں سے متعلق ان رکاوٹوں کو دور کرے جو ایک دوسرے کو اہم ٹیکنالوجی سے واقف کرانے کی راہ میں حائل ہیں۔ نئی دلی میں کل تیسرے 2+2 مذاکرات میں بھارت اور جاپان نے مجموعی دفاعی تعلقات کو مزید توسیع دینے کی خواہش کے مطابق سلامتی سے متعلق تعاون کے لیے ایک نیا فریم ورک تیار کرنے سے اتفاق کیا۔ مذاکرات میں بھارتی وفد کی قیادت وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کی۔ جاپان کے وفد کی قیادت وزیر خارجہ یوکو کامیکاوا اور وزیر دفاع کیہارا منورو نے کی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے اپنے خطبات میں کہا کہ دونوں ملکوں نے ٹیکنالوجی، تحقیق اور صنعتی تعاون کے لیے نئے موقعوں پر بات چیت کی جن میں دفاع کا میدان بھی شامل ہے۔ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے لیے ایک آزاد، کھلا اور اصولوں پر مبنی بھارت بحر الکاہل خطہ اولین ترجیح ہے۔ A free, open and rules-based Indo-Pacific is the top priority for both our countries. We discussed the unfolding new avenues for technology, research and industrial cooperation between us as well. The growth of technology also necessitates human resource cooperation, semiconductors being a very good example. This is crucial for our diversification and de-risking efforts, for our economic and technology security overall, and for sustained economic resilience of the world. انہوں نے جاپان کے شہر فوکووکا میں نیا قونصل خانہ قائم کرنے کے بھارت کے فیصلے کا اعلان کیا۔ جاپان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت اور جاپان نے موجودہ صورتحال کو طاقت کے ذریعے تبدیل کرنے کی یک طرفہ کوششوں کے تئیں اعتراض کے اپنے عزم کو دہرایا۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ آج نئی دلی میں 19ویں CII انڈیا افریقہ بزنس کانکلیو کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اس 3 روزہ کانکلیو کا موضوع ہے ایک مستقبل کی تشکیل۔ اس کانکلیو میں تجارت، سرمایہ کاری، بنیادی ڈھانچے، طبی نگہداشت اور ٹیکنالوجی جیسے شعبوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ کانکلیو کل شروع ہوا تھا۔
65 ملکوں کے 1100 سے زیادہ بین الاقوامی مندوبین اس کانکلیو میں شرکت کر رہے ہیں، جن میں سے 47 افریقی ممالک ہیں۔ ایک 2 روزہ EU بھارت ٹریک 1.5 کانفرنس آج نئی دلی میں شروع ہوگی۔ بھارت اور یورپی یونین اس علاقائی کانفرنس کا انعقاد لوگوں کو آن لائن بنیاد پرست بنانے کے موجودہ اور ابھرتے ہوئے خطرات پر تبادلہ خیال اور انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے ہاتھوں آن لائن استحصال کا مل کر مقابلہ کرنے کے طور طریقے تلاش کرنے کے مقصد سے کریں گے۔ کانفرنس میں جنوبی ایشیا اور یورپ کے وہ ماہرین، پالیسی ساز، ماہرین تعلیم اور قانون نافذ کرنے والے افسران یکجا ہوں گے جو ڈیجیٹل انتہا پسندی سے لڑنے میں پیش ہیں۔ یورپی یونین گلوبل کاؤنٹر ٹیررزم کونسل اور وزارت خارجہ کے ساتھ مل کر ایک اہم علاقائی کانفرنس کی میزبانی کرے گی۔ کانفرنس کا مقصد دہشت گردی سے نمٹنے کے بارے میں مذاکرات اور خطے میں ایسی شراکت داری میں اضافہ کرنا ہے جو یورپی یونین کی بھارت بحر الکاہل حکمت عملی پر مبنی ہے اور جس میں ایسے شراکت داروں کے ساتھ مزید گہرائی اور مضبوطی سے سرگرمیوں کو مد نظر رکھا جائے جن کے مقاصد اور چیلنجز مشترک ہوں۔ یہ کانفرنس EU اور بھارت کے درمیان دہشت گردی کا مقابلہ کرنے سے متعلق جاری سرگرمیوں کا حصہ ہے۔ پچھلی کانفرنس میں ڈرون دہشت گردی سے نمٹنے، سائبر سیکیورٹی، غلط اور گمراہ کن جانکاری جیسے موضوعات کو شامل کیا گیا تھا۔ سرحد پار تجارت کے لیے بھارت کی مستند اتھارٹی نے نیپال کے 12 پن بجلی پروجیکٹوں سے 251 میگا واٹ اضافی بجلی برآمد کرنے کو منظوری دی ہے۔ ایسا پہلی بار ہے جب نیپال بجلی خریداری کے وسط مدتی معاہدے کے تحت بہار کے ذریعے بھارت کو بجلی برآمد کر رہا ہے۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران بھارتی سفیر کے پہلے یمن دورے کے دوران بھارت کے سفیر ڈاکٹر سہیل اعجاز نے یمن کے صدر ڈاکٹر راشد العالمی کے روبرو عدن میں اپنے کوائف پیش کیے۔ یہ تاریخی موقع بھارت اور یمن کے درمیان سفارتی تعلقات کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے، جہاں بھارتی سفیر نے یمن میں امن، استحکام اور ترقی کے تئیں بھارت کے عزم پر زور دیا۔ کارپوریٹ امور کے بھارتی ادارے IICI نے وزارت دفاع کے تحت ڈائریکٹر جنرل ری سیٹلمنٹ DGR کے ساتھ مل کر کل ہریانہ کے شہر گروگرام میں مانیسر کے مقام پر دفاع کے افسروں کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے اپنی قسم کے پہلے پروگرام کا افتتاح کیا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے ملک کے مشرقی، شمال مشرقی اور جنوبی حصوں میں اگلے چند روز کے دوران بارش کی وارننگ کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ IMD کے مطابق مغربی بنگال، سکم، اروناچل پردیش، بہار، جھارکھنڈ، اوڈیشہ، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، میزورم اور تریپورہ میں اس مہینے کی 25 تاریخ تک شدید سے بے حد شدید بارش کا امکان ہے۔ بین الاقوامی کرکٹ کونسل ICC نے خواتین کے T20 عالمی کپ کے 9ویں ایڈیشن کو بنگلہ دیش سے متحدہ عرب امارات منتقل کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈ اس انعقاد کے میزبان کے طور پر برقرار رہے گا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے آج شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو نمایاں جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وزیر اعظم نریندر مودی اور ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کے درمیان نئی دلی میں ہوئی ملاقات کی خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ اخبار کے مطابق دونوں ملکوں نے سیاحت، تاریخی ورثوں کے تحفظ، مواصلات اور مالیاتی ٹیکنالوجی سمیت 8 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے حکومت کی جانب سے UPSC کے لیٹرل انٹری کے اشتہار پر روک لگانے کی ہدایت سے متعلق خبر کو صفحہ اول کی شہ سرخی بنایا ہے۔ عملے اور تربیت کے محکمے نے اس بارے میں UPSC چیئرپرسن کو خط لکھا تھا۔ روزنامہ پرتاپ نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی جانب سے قومی جیولوجیکل ایوارڈز عطا کیے جانے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبر ایک بار پھر، وزیر اعظم نریندر مودی آج پولینڈ اور یوکرین کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ UPSC نے حکومت کی طرف سے ہدایت ملنے کے بعد افسر شاہی میں لٹرل انٹری کا اشتہار منسوخ کر دیا ہے۔ EPFO میں اس سال جون میں 19,29,000 لوگ شامل ہوئے۔ بھارت نے جاپان سے کہا ہے کہ وہ اہم ٹیکنالوجی سے ایک دوسرے کو واقف کرانے کی راہ میں حائل ضابطوں سے متعلق رکاوٹوں کو دور کرے۔ لوگوں کو آن لائن بنیاد پرست بنانے کی روک تھام پر 2 روزہ بھارت EU علاقائی کانفرنس آج نئی دلی میں شروع ہوگی۔ اور بین الاقوامی کرکٹ کونسل نے خواتین کے 9ویں T20 عالمی کپ کو بنگلہ دیش سے متحدہ عرب امارات منتقل کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔